अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिकोज वेन्स। हमारे जिस्म में हमारी ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरीज़ भी हैं, वेन्स भी हैं, कैपिलरीज़ भी हैं। तो ये जो मर्ज़ है ये वेन्स के हवाले से आता है, वरेदों के हवाले से आता है। खून की वो नालियाँ जो जिस्म से खून को दिल तक पहुंचाती हैं, उनमें अगर ख़राबी पैदा हो जाए, यानी अगर उनकी दीवारें कमज़ोर हो जाएं, उनमें जो वन साइडेड वाल्व पाया जाता है वो ख़राब हो जाए, तो हमारे जिस्म का जो खून है वो दिल की तरफ नहीं जा पाता और वहीं पर नालियों के फैलने की वजह से, उनकी स्ट्रेचिंग कम होने की वजह से वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। नतीजे के तौर पर वहाँ पर हमारी ये जो रगें हैं ये फूल जाती हैं, इन्फ्लेम कर जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं और एक बल्ज इख्तियार कर जाती हैं। बल्ज कहते हैं गुच्छा सा बनना। और ये मर्ज़ जो है औरतों में ज़्यादातर आम पाया जाता है, या आप कह लीजिए कि वो लोग जो बहुत देर तक खड़े होकर कोई काम करते हैं, उनकी जॉब इस तरह की है कि उन्हें ज़्यादा देर खड़े होना पड़ता है या उन्हें ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, इस तरह के उनकी जो बॉडी या फिज़िकल एक्टिविटी है वो मुतासिर होकर रह जाए, तो उस सूरत में ये मर्ज़ हमारे सामने आता है। इस मर्ज़ में हमारी जो वेन्स हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं और जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्वेल कर जाती हैं और उसके बाद ब्लड जो है वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये मर्ज़ आम तौर पर हमारी निचली जो बॉडी है, यानी हमारी जो टांगें हैं, उस पे ज़ाहिर होता है। ख़ास तौर पर हमारी जो पिंडलियाँ हैं, टखने हैं, हमारे पैर हैं या हमारी थाइज़ का कुछ हिस्सा जो है, वहाँ पर आप इस मर्ज़ को देख सकते हैं। ये मर्ज़ चूँकि स्किन की सरफेस जो है उसके बिल्कुल करीब पाया जाता है, इसलिए इसको आसानी से हम नेकेड आई से देख सकते हैं। आप वैसे भी अपने जिस्म में जहाँ जहाँ हमारी ये वेन्स गुज़र रही हैं, जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, आप उनको देख पाते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि आर्टरीज़ जो हैं वो थोड़ा डीप होती हैं और वेन्स जो होती हैं वो सरफेस जो हमारी स्किन की है उसके नज़दीक होती है। यही वजह है कि जब वेरिकोज वेन्स का मर्ज़ हमारे सामने आता है तो हम बाकायदा उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये मर्ज़ इसी सूरत में सामने आता है कि जब हमारे वाल्व जो हैं वेन्स के वो प्रॉपर फंक्शन ना करें, हमारी वेन जो हैं किसी वजह से इन्फ्लेम कर जाएं, या हमारी जो वेन्स की दीवारें हैं वो किसी वजह से कमज़ोर हो जाएं और वो स्ट्रेच कर जाएं, तो ब्लड वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये जो मैंने वाल्व की बात की है ना, तो ये कुदरत की तरफ से हमारे जिस्म में एक ऐसा इंतज़ाम है कि हमारी वेन्स में वन साइडेड वाल्व लगा है, यानी हमारा खून जो है वो वापस नहीं जा सकता। हमारा खून जो है वो दिल की तरफ ही जाएगा, वापस नहीं जाएगा। वेन्स का काम ही यही है कि पूरे जिस्म से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड है वो दिल तक लेके जाए, दिल से फिर वो खून साफ़ होने के लिए फेफड़ों में जाए, वहाँ से वापस दिल में आए और वहाँ पर आर्टरीज़ के ज़रिए पूरे जिस्म को सप्लाई होती है। तो वेन जो है ब्लड को दिल तक लेके जाती हैं, लेकिन अगर जहाँ कहीं इनमें ख़राबी पैदा होती है या इनका जो वाल्व जो मैंने कहा वो सही तौर पर काम नहीं कर पाता, तो नतीजे के तौर पर ये रगें जो हैं फूल जाती हैं, ट्विस्ट कर जाती हैं, बल्ज की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं और फिर वहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं तो जाहिर है वो पेन की सूरत में सामने आएगी, ख़ारिश भी हो सकती है, मुसलसल दर्द पाई जा सकती है, बाज़ औक़ात ब्लीडिंग भी पाई जाती है और फिर ये कि एक भारीपन का एहसास जो है वो हमें महसूस होता रहता है। इस मर्ज़ के होने की बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये ब्लड जो है दिल तक नहीं जाता और वहीं पे पूल कर जाता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के निचले हिस्से में ज़्यादातर ये मर्ज़ सामने पाया जाता है, तो लिहाजा इस मर्ज़ को
مرض کے بننے میں یا مرض سامنے آنے میں جو وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ وہ لوگ جو دیر تک کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر ان کی جاب اس طرح کی ہے یا انہیں اپنے گھر میں خواتین کو بہت دیر تک کھڑے ہونا پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی یہ جو وینز ہیں یہ سویل کر جاتی ہیں۔ ہارمونز بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں، خاص طور پر پریگننسی کے زمانے میں یا جب خواتین سنجاز کے زمانے میں ہوتی ہیں تو اس صورت میں ہارمونل چینجز بہت زیادہ آتی ہیں، لہذا خواتین میں پریگننسی کے دوران اور سنجاز کے زمانے میں اس مرض کا پایا جانا عام ہے۔ وہ لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہے وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایج ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، اب یہ ایج مرد کی ہے یا عورت کی ہے، دونوں اس میں رول پلے کرتی ہیں کہ آفٹر 50 آپ اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر جب ایسے آپ کپڑے پہنتے ہیں جو آپ کے باڈی کے اوپر فٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دباؤ وغیرہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ایزی فیل نہیں کرتے، آپ کی باڈی جو ہے وہ تھوڑی سی تنگی کی حالت میں آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس مرض کے پیدا ہونے میں۔ فیملی ہسٹری بھی ایک رول پلے کرتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں یہ مرض پایا جا رہا ہے تو آگے آپ میں بھی یہ مرض آ سکتا ہے۔ عام طور پر دو ہی کلر جو ہیں ویریکوز وینز کے نمایاں ہوتے ہیں، ایک بلیو اور ایک پرپل، اور اس کی بیسک وجہ میں نے آپ کو یہی بتائی ہے کہ بلڈ میں چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ کلر آتا ہے۔ بعض اوقات یہ کلر جو ہے سرخی مائل بھی ہو سکتا ہے۔ اس مرض کو دور کرنے کے لیے یا اس مرض سے بچنے کے لیے یا اس کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم دوا کا استعمال کریں وہاں ہم کچھ ایسے میجرمنٹ بھی استعمال کریں جو ہمیں ہیلپ کر سکیں کہ ہم اس مرض کی تکلیف سے یا اس مرض کو پرولونگ کرنے سے یا اس مرض کی آگے جو کمپلیکیشن آنی ہیں ان سے کس طرح ہم بچ سکیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی آ جائے گی، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ لوگ جو بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں وہ اپنے کھڑے ہونے کا دورانیہ کم کر دیں۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگوں کی جاب کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بہت دیر تک کھڑے رہنا پڑتا ہے، جیسے وہ لوگ جو پرنٹنگ پریس میں کام کرتے ہیں یا وہ لوگ جو کھڑے ہو کے کوکنگ کرتے ہیں، شیف کا کام کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کھڑے ہو کر کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ سٹچنگ کا کام بھی ہو سکتا ہے، وہ کٹنگ کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا کام زیادہ دیر تک کھڑے ہونا ہے وہ اپنے کھڑے ہونے کے دورانیوں کو کم کر دیں، کیونکہ جب وہ کھڑے ہوں گے تو پریشر بنے گا وینز کے اندر، اور وینز کی وال جو ہے وہ ویک ہو چکی ہوتی ہیں یا ویل میں کوئی پرابلم آئی ہوتی ہے تو وہاں پہ خون اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لہذا وہ اپنے کھڑے ہونے کے دورانیوں کو کم کر دیں۔ دن میں کئی بار لیٹ کر اپنی ٹانگوں کو اتنا اوپر اٹھائیں کہ وہ کمر سے اوپر اٹھ جائیں اور آپ کا جو بلڈ ہے وہ دل کی طرف چلا جائے۔ اپنے وزن کو برقرار رکھیے، یعنی زیادہ وزن نہ ہونے دیجیے، اپنے وزن کو مینٹین رکھیے کہ موٹاپا بھی جو ہے ایک رول پلے کرتا ہے اس مرض کے سامنے آنے میں۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کو چھوڑ دیجیے اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے۔ ایکٹیو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہر طرح کی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہ گئے ہیں، آپ کھڑے ہیں تو کھڑے ہی رہ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیے کہ آپ کی فزیکل موومنٹ میں ہر طرح کی ایکٹیویٹی ہو، کہ آپ چل پھر بھی رہے ہیں، آپ بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، آپ واک بھی کر رہے ہیں، آپ اٹھ بیٹھ بھی رہے ہیں، یعنی کنٹینیوسلی ایک پوسچر کھڑے ہونے کا یا بیٹھنے والا نہ اپنائیے۔ جتنے فزیکلی ایکٹیو ہوں گے اتنے اس مرض سے آپ دور رہیں گے۔ ہومیوپیتھی میں ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ہومیوپیتھی میں جہاں ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر کام کرتے ہیں وہاں ہم کانسٹیٹیوشنلی بھی کام کرتے ہیں، وہاں پر ہم کریکٹرسٹک سمٹمز کی بیس پر بھی کام کرتے ہیں، وہاں پر ہمارے پاس جو ظاہراً سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہ ویریکوز وینز کے کلرز کے حوالے سے بتایا، تو ہمارے پاس مختلف کلر کے حوالے سے بھی ادویات موجود ہیں۔ جیسے اگر پرپل کلر آ رہا ہے وین کا آپ کا، تو پرپل کلر کی بہترین دوا جس کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ لیکسز ہے،
اور اگر یہی کلر جو بلیو آ رہا ہے یا ڈارک وہ اس میں آ رہا ہے جو آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بلڈ کا کلر آپ کو آ رہا ہے تو کاربو ویج جو ہے ہماری پہلے نمبر کی دوا بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہیمامیلس کو ہومیوپیتھی میں ویریکوز وینز کی ریمیڈی کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیمامیلس کا استعمال جو ہے اس کا بہت سارے امراض میں کیا جاتا ہے، بلڈ کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر پیسو جو بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو سرخ بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے یا تھوڑی ڈارک بلیڈنگ ہوتی ہے، اس میں ہم ہیمامیلس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر اگر خواتین کے حوالے سے یہ مرض سامنے آتا ہے تو آپ دیکھیے ہم پلساٹیلا کو استعمال کرواتے ہیں، یعنی اگر پریگنینسی کی حالت میں یہ مرض آ رہا ہے تو ہم پلساٹیلا کو استعمال کروائیں گے۔ کلکیریا کارپ کانسٹیٹیوشنلی استعمال ہوتی ہے، اس کا پیشنٹ چلی ہوتا ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ سردی رکھتی ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے، پلپلا ہوتا ہے، ہم کلکیریا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ویریکوز وینز کے ساتھ خارش پائی جا رہی ہے یا کریمپس پڑتے ہیں تو گریفائٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آرنیکا جو ہے دردوں کی بہترین دوا ہے، دکھن کی بہترین دوا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر آرنیکا جو ہے بلڈ سرکولیشن کو بہترین کرتی ہے، خون کے بہاؤ کو بہتر کرتی ہے، فلو کو آسان کرتی ہے، لہذا آرنیکا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کاسٹیکم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لائکوپوڈیم بہترین دوائی ہے اپنے کریکٹرسٹک سمٹمز کی بنیاد پر۔ ایسڈ فلور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بیلاڈونا کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں کہیں سویلنگ آئے گی، جہاں کہیں انفلمیشن آئے گی، وہاں ہم بیلاڈونا کا استعمال کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہماری اور میڈیسن اس میں استعمال ہوتی ہیں وہ پھر چھوٹی چھوٹی میڈیسن آ جاتی ہیں، جیسے کہ میلیفولیم کو استعمال کیا جاتا ہے، نکس وامیکا کو استعمال کیا جاتا ہے، ایپس یوز ہو سکتی ہے، اور اپنے سمٹم کی بنیاد پر ہم کسی بھی میڈیسن کو ویریکوز وین میں استعمال کر سکتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ ہمارے پاس اسٹرانگ سمٹمز ہونے چاہیے۔ اب وہ اسٹرانگ سمٹم جو ہیں، چاہے ہمارے پاس فزیکل سمٹمز آ رہے ہیں، چاہے ہمارے پاس کلر کے حوالے سے آ رہے ہیں، پین کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے جس طرح ہم سویلنگ میں، انفلمیشن میں بیلاڈونا کو استعمال کرواتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم فیرم فاس کو استعمال کرواتے ہیں۔ تو اگر ہم ریپرٹری میں جائیں گے تو پھر سینکڑوں میڈیسنز ہیں جو ویریکوز وینز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو چیدہ میڈیسن بتائی ہیں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ میں پھر سے ایک دفعہ دہرا دوں، ہیمامیلس، پلساٹیلا، کلکیریا کارپ، گریفائٹس، آرنیکا، کاربوویج، کاسٹیکم، سلفر، ایسڈ فلور، لاکسس، لائکوپوڈیم، بیلاڈونا، یہ وہ میڈیسنز ہیں جو زیادہ تر جو ہیں ویریکوز وینز میں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن جس طرح میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ آپ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر، آپ کریکٹرسٹک سمٹمز کی بنیاد پر، کوزیشن کی بنیاد پر، آپ کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر، آپ کسی بھی بنیاد پر پیشنٹ کے لیے اپنی میڈیسن یا ریمیڈی کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ پوٹینسی جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ 30 پوٹینسی بھی استعمال کروا سکتے ہیں، آپ 200 بھی استعمال کروا سکتے ہیں، یہ بھی ڈاکٹر کی اپنی ثوابدید ہے وہ کس پوٹینسی کو استعمال کرواتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی کمپلیکیشن بہت ریئر ہوتی ہیں، وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ مرض پھیل جائے اور بالکل ہی اس کو ان ٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے اور کسی قسم کا اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے، تو پھر خراشیں پڑ سکتی ہیں اور بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس میں سے، پھر اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن نارملی یہ مرض جو ہے تکلیف والا جو عمل ہے نا، اس میں بہت دیر کے بعد آتا ہے۔ پہلے تو آپ صرف دیکھتے ہی ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وینز جو ہیں وہ پھولنا شروع ہو گئی ہیں، سویل کرنا شروع ہو گئی ہیں، وہاں پہ بلج، یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھار آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پولنگ آپ کو فیل ہوتی ہے کہ بلڈ ان میں اکٹھا ہوا ہے۔ اور اس کا جس طرح میں نے آپ کو آسان حل بتایا کہ آپ دن میں کئی بار اپنے پیروں کو، اپنی ٹانگوں کو ایلیویٹ کیجئے، اتنا ایلیویٹ کیجئے کہ بلڈ جو ہے آپ کی وینز میں سے نکل کر آپ کے دل کی طرف چلا جائے۔ تو آپ میڈیسن کا جب استعمال کریں گے اور تھوڑی بہت ان چیزوں کا جو میں نے پریکاشنری میئرز بتائے ہیں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد اس مرض سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ شکریہ۔